औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मातली हैदराबाद कराची तमाम पाकिस्तानियों को आपका मेज़बान फराज अकबर शाहीन की तरफ से अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। ये तेरा पाकिस्तान है, ये मेरा पाकिस्तान है, इस पे दिल कुर्बान और इस पे जान भी कुर्बान है। पाकिस्तान की तरफ जो मैली निगाह से देखने वाले लोग हैं उनके लिए ये क्लियर मैसेज है कि पाकिस्तान कि 25 करोड़ आवाम अपनी अफवाज के साथ खड़ी है और शाना बशाना उसके साथ अपनी अफवाज के साथ चलती रहेगी। और यकीनन हमारे सुप्रीम फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर साहब की जो खिदमात हैं पाकिस्तान के लिए, और ख़ुसूसी तौर पे जो मार्का हक हुआ 9 और 10 मई की रात को, वो सारी दुनिया ने देखा। और शाहीनों की परवाज़ पूरी फ़िज़ा के अंदर इंडिया के ऊपर परवाज़ करती रही। सारी दुनिया इसको मानती है, समझती है और देखती है कि पाकिस्तान किस तरीके से अपनी अफवाज के मामले में मजबूत है। हमारे फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर साहब जो कि मुहाफ़िज़ हैं पूरी कौम के, पूरी कौम उनके पीछे खड़ी हुई, और यकीनन इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला जो है हमारे मुल्क पाकिस्तान को मज़ीद तरक्की देगा और पूरी दुनिया में उसका नाम रोशन होगा। परवाज़ है दोनों की इसी एक ही फ़िज़ा में, परवाज़ है दोनों की इसी एक ही फ़िज़ा में। करगस का जहाँ और है, शाहीन का जहाँ और, यकीनन करगस का जहाँ और शाहीन का जहाँ और है। और आज का जो हमारे मुख्तलिफ टॉपिक्स हैं उसमें मैं आपको बताऊं कि फीफा वर्ल्ड कप 2026 का फ़ाइनल है। अर्जेंटीना और स्पेन के दरमियान सनसनीखेज़ मुकाबले की तवक्को है। देखते हैं ये मार्का कौन मारता है और कौन जीतता है, कौन सा मुल्क जो है ये फीफा वर्ल्ड कप 2026 का चैम्पियन बनता है। इसके अलावा आज़ाद कश्मीर कोटली में ये FIR काट कर पीपल्स पार्टी के कारकुनों को डराना चाहते हैं, ये बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का कहना है। इसके अलावा वफाक हमारे दोस्त हैं, शहबाज शरीफ की हुकूमत है, बिलावल भुट्टो साहब का कोटली जलसे में खिताब, और मुख्तलिफ टॉपिक्स पे हम जो बात करेंगे। आज हमारे साथ मौजूद हैं ख़ास तौर पे हैदराबाद के जो पीपल्स पार्टी के सूबाई रहनुमा हैं, उनका नाम मैं आपको बताऊँगा, थोड़ा सा वेट तो करें। हैदराबाद के देखने और सुनने वाले शाहीन की परवाज़ देख रहे हैं। तो आज हैदराबाद के मसाइल पे खुसूसी बात होगी, कराची के मसाइल पे बात होगी। दूसरा, मैं ये लास्ट प्रोग्राम में कह के गया था कि लाहौर बामुकाबला दुबई, लाहौर में तरक्याती काम इतनी तेज़ी से हो रहे हैं कि कुछ अरसे बाद ऐसा ही होगा कि लाहौर, और आज तो मैं कह रहा हूँ, कल पूरा पाकिस्तान कह रहा होगा कि लाहौर का मुकाबला दुबई से हो रहा है। तो मैं ये ज़रूर कहता हूँ कि कराची हैदराबाद बामुकाबला लाहौर होना चाहिए। तरक्याती कामों के हवाले से कराची हैदराबाद भी जो है वो बहुत जो है वो आगे की तरफ जाए, ये हमारी खुशी भी है और हमारी जो है वो दिल की राय भी है कि हमारे शहरों को भी, पूरा पाकिस्तान यकीनन हमारा है, लेकिन कराची हैदराबाद जो कि रोशनियों का शहर था कराची, वो अंधेरे में क्यों डूबा हुआ है। ख़ास तौर पर जो मुख्तलिफ लोड शेडिंग्स हैं, मुख्तलिफ़ इलाकों में 16-16 घंटे 18-18 घंटे लाइट नहीं होती, उस हवाले से हम बात करेंगे। और जो इसके साथ साथ जो है वो यकीनन हैदराबाद की आवाम, आज मैं स्पेशली आपसे कहूँगा कि पीपल्स पार्टी के जो रहनुमा हमारे साथ मौजूद हैं, उठाइए फ़ोन, कहें दिल की बात। शाहीन की परवाज़ से मैं अब उनका तारुफ़ कराऊँ। रेहान हनीफ मेहर सूबाई रहनुमा हैं पीपल्स पार्टी के। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सर कैसे हैं आप? खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक हैं, दुआ। उन्हीं के साथ तशरीफ़ रखते हैं ये तर्जुमान है जमात इस्लामी के नौमान इलियास खान। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सर कैसे हैं? खैरियत से? मेहर साहब, शाहीन की परवाज़ का एक छोटा सा सवाल होता है और मैं समझता हूँ कि उसको शॉर्ट करके जवाब दीजिएगा। आप कैसे हैं इस महंगे बजट की दौर में? सर आपकी जेब में कितने पैसे हैं? आवाम के पास तो पैसे नहीं हैं सर। पैसे का जहाँ तक ताल्लुक़ है, मैं समझता हूँ कि डेप्रिसिएशन है मुल्क के अंदर, हम फाइनेंशियली क्रंच में है मुल्क हमारा, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह माजी की जो हुकूमतें थीं उनके मुकाबले में आज माशाल्लाह द रेपुटेशन ऑफ द कंट्री इज़ वेरी गुड। और इस साल जो गुज़रा इसके अंदर माशाल्लाह ऑनरेबल हाफिज़ कुरान फील्ड मार्शल साहब का इंडिया अफवाज का इतना बड़ा कामयाब हमला, और फिर दूसरे ईरान के साथ सुलहनामे के अंदर इतनी बड़ी मशावरत का पाकिस्तान को एक बड़ा मिला माशाल्लाह। खाने काबा शरीफ की सिक्योरिटीज़ से सऊदी के साथ हमारे जो मुआहदे हुए,
تو ڈیفینیٹلی ملک تو ترقی، ملک نے راپوٹیشن میں اپنی ساخت میں ضرور ترقی کی ہے الحمدللہ، لیکن آئی ایم شیور کہ تھوڑا بہت جو فائنینشیل کرنچ ہے، مہنگائی ہے، اور وہ آنریبل بلاول بھٹو صاحب دا چیئرمین آف دی پریسٹیج پاکستان پیپلز پارٹی، اور پرائم منسٹر آف دا کنٹری شہباز شریف صاحب، اس پہ کوشش ہو رہی ہے گورنمنٹ کی وفاق میں بھی، صوبائی طور پہ بھی، کہ ملک کی جو سٹرکچر آف فائنینس ہے اس کو بہتر کیا جائے، اور تاکہ مہنگائی کی وجہ سے سب کو ہی پرابلم ہو رہی ہے، خاص طور پہ مڈل کلاس طبقہ جو ہے وہ پستا جا رہا ہے۔ سر مہنگائی کی اس وقت جیسے اب آپ کہتے ہیں جی پیٹرول مہنگا ہو رہا ہے، تو اب آپ خود دیکھیں کہ انٹرنیشنلی جو حالات ہیں اس میں جو ڈیلی بیسس پہ یو ایس ڈیز کے اندر بیرلز میں ڈفرینسز آ رہی ہے، تو ڈیفینیٹلی وہ ملک کے اوپر بھی آئے گی، اور وی آر ناٹ دیٹ مچ اسٹرانگ فائنینشیل کنٹری کہ ہم کہیں کہ جی ہمارے اوپر آلریڈی اتنے قرضوں کے لونز ہیں اور اتنے فائنینشیل برڈنز ہیں کہ ہمیں سروائیول میں مشکل ہیں، بٹ آئی ہوپ کہ انشاءاللہ تعالیٰ کمنگ ٹائم شوڈ بی دا بیٹر دین دا ورسٹ دا لاسٹ ٹائم۔ انشاءاللہ انشاءاللہ۔ اچھا میر صاحب ایک سوال اور مجھے بتائیے گا، میں چاہتا ہوں کہ شروع میں اس کو ڈسکس کر لیں۔ نورین نیازی صاحبہ جو ہیں بانی پی ٹی آئی کی جو بہن ہیں، ان کا ایک متنازع بیان سامنے آیا ہے، اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے، جس پہ خیبر پختونخوا کے مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما ہیں، انہوں نے درخواست بھی دی ہے NCCIA کو، اس بارے میں آپ کیا کہیں گے سر؟ ویل جی، میرے خیال میں تو نورین نیازی محترمہ کا بیان بڑا بے بنیاد ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ وہ درخواست جو ہے وہ بھی آپ آن ایئر چلائیے، جو خیبر پختونخوا کے مسلم لیگ نون کے رہنما جو ہیں جنہوں نے یہ درخواست دی ہے، وہ درخواست بھی اسکرین پہ آن ایئر چلائیے۔ جی میں سمجھتا ہوں کہ نورین نیازی محترمہ کا جو بیان ہے وہ بے بنیاد ہے، اور وہ مجھے پاکستان کی اور امت اسلامیہ کی قوت نظر نہیں آ رہا، وہ مجھے انڈیا کی ایک شیطانی سوچ کو میرے خیال میں سپورٹ کر رہا ہے، اس کے خبیث اداروں کو اور ان کے خبیث ارادوں کو سپورٹ کر رہا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ ایسا بیان دینے سے پہلے ان کو بھی اور پاکستان کے ہر آدمی کو سوچنا چاہیے کہ وہ پاکستان کی عوام کو سیکیورٹی رسک میں انوالو کر رہا ہے، وہ پاکستان کے اداروں کو سیکیورٹی رسک میں انوالو کر رہا ہے، اور سب سے بڑی بات یہ کہ وہ پاکستان کی اعلیٰ جو ہماری افواجیں ہیں، اور اسپیشلی جو اس وقت الحمدللہ ہمارے اوپر اللہ کی بڑی رحمت ہے کہ آج ہمارے ملک کے جو افواج کے فیلڈ مارشل ہیں وہ حافظ قرآن ہیں، اور اللہ تعالیٰ حافظ قرآن کی نسبت سے ملک کے لیے بہتری کے لیے بہتر ہے، تو ان کے لیے بھی یہ بڑا ایک اہم سوال ہے اور ان کے لیے ایک بڑا ڈیسیشن ہوگا، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس کے خلاف بھرپور ایکشن ہونا چاہیے، اور میری کتاب میں ان مائی ویژن اکارڈنگ ٹو مائی تھنکنگ یہ ملک سے غداری کے برابر ہے۔ اچھا، ساتھ کے ساتھ ایک بات اور بتاتے جائیں، اس دفعہ کی 14 اگست سر، پچھلی 14 اگست بھی ہم بہت جوش اور جذبے کے ساتھ مناتے ہیں، اس دفعہ کی 14 اگست تھوڑی سی ڈیفرنٹ ہوگی، مزید جوش اور جذبے کے ساتھ ہوگی۔ اس دفعہ کی 14 اگست میں سمجھتا ہوں کہ ماضی ہوئی گزری ہوئی تمام 14 اگست سے زیادہ بھرپور جذبہ، جوش، اور پاکستان نیشن عوام کی اس کے اندر ایک ایسی طاقت نظر آئے گی جو دنیا دیکھے گی کہ واقعی میں پاکستان میں یوم آزادی منائی گئی انشاءاللہ انشاءاللہ تعالیٰ۔ جی نعمان بھائی، میں آپ کی طرف آؤں گا۔ سب سے پہلے تو میں آپ سے یہ جو ٹاپک ہے نورین نیازی صاحبہ کا، میں چاہتا ہوں کہ اس پہ آپ کی کیا رائے ذرا بیان کیجیے گا۔ دیکھیں، میری رائے تو بالکل وہی رائے ہے جو کہ ایک پاکستانی کی ہونی چاہیے، اور ایک محب وطن شہری کی۔ جو آئین نے شہری کو آزادی رہائی کی جو جتنی آزادی دی ہوئی ہے، تو اس میں بھی ایک باؤنڈریز ہیں، تو ہمیں جو ہے جب تک ہماری اسٹیبلشمنٹ سے اچھی ایکویشن چل رہی ہوتی ہے، ہماری اچھی سنکرونائزیشن ہوتی ہے، ان سے ہم بینیفٹس لے رہے ہوتے ہیں، اقتدار کے ایوانوں تک پہنچتے ہیں اور سارے پریویلیج انجوائے کر رہے ہوتے ہیں، تو ہمیں جو ہے پاکستان بھی زندہ باد نظر آتا ہے اور پھر اسٹیبلشمنٹ پائندہ باد نظر آتی ہے۔ لیکن جیسی وہی اسٹیبلشمنٹ کسی بھی وجہ سے جو ہے ان کا جھکاؤ کسی اور طرف ہوتا ہے یا وہ نیوٹرل ہو جاتے ہیں ان معاملات سے، تو وہی اسٹیبلشمنٹ کے خلاف بیانیہ بنتا ہے، اور پھر اسی کو جو ہے پاپولر
جو ہے بیانیہ سمجھا جاتا ہے. کسی بھی پاکستانی بلکہ کسی بھی شہری کے لیے ناقابل قبول ہے یہ عمل کہ آپ جو ہے پاکستان کے اداروں پہ اور پاکستان کی وہ ایسی چیزیں جو حساس ہیں، جو حساس نوعیت کی ہیں، اور خاص طور پہ انڈیا سے ہیں. تو انڈیا تو ہمارا ازلی دشمن ہے، ہمارے ساتھ اس نے بلکہ سیٹلڈ ہے کہ آپ کا جو ہے جتنی بھی پاکستان میں انسرجنسیز ہو رہی ہیں، چاہے وہ افغانستان کے تھرو ہو رہی ہوں یا جو ایران، یہ جو یہاں پہ ہمارے سر ہاں جو ہے. بھارتی گودی میڈیا نے جو یہ متنازع بیان دیا ہے اس کو اپنا ان کی میڈیا نے ایک ہتھیار بنا کے جو ہے اپنی میڈیا پہ پیش کر رہے ہیں. یہ تو ان کو فل ٹاس بال دے دی نا. اب وہ لازم بات ہے کہ ان کو جب کہتے ہیں کہ یار ان کے ہاں پاکستان میں ان کے خلاف آوازیں اٹھ رہی، اسی طرح ابھی کشمیر میں جو وہ چل رہی تھی وہ بھی زیادہ ہو رہی ہوتی ہے. اس طرح ہمارے جو کہ بلوچستان میں انسرجنسیز جتنی ہو رہی ہیں تو اس کو بھی پرووک کرتا ہے. لیکن اس سارے عمل کو دیکھنے کے لیے ہمیں اپنے آپ کو بھی منظم کرنا پڑے گا. ہمارے اندر کیا وجہ ہے کہ ایسے جو ہے بیانات جو ہے دے دی جاتے ہیں؟ اور نورین نیازی کوئی میرا خیال ہے پی ٹی آئی کی کوئی عہدیدار بھی نہیں ہے، اور ان کی جو کہ لیڈرشپ ہے اس کو کلیئر کرے گی اونرشپ لیتی ہے ان کی پارٹی یا نہیں لیتی. لیکن بحیثیت اگر انہوں نے ایک انڈیویجول حیثیت میں دیا ہے جو ان پہ، تو ریاست ان کے خلاف جو بھی قانون اور آئین کے مطابق کارروائی کرے. بالکل، اور ہونی بھی چاہیے. اور یہ بتائیں کہ یہ ذرا کراچی ہم تو بچپن سے سنتے ہیں اور آپ بھی یقیناً بچپن سے سنتے ہیں، روشنیوں کا شہر سر، یہ اندھیروں میں کیوں ڈوبا ہوا؟ اندھیروں میں جب اس کو اونرشپ نہیں لی جائے گی، جب اس پہ اس کو جو ہے اس کے مینڈیٹ کی جن لوگوں کو اس کے لوگ ووٹ دیں اور ان کو نہ دیا جائے ان کو چلانے کے لیے، تو پھر جو کہ جن کو واسطہ ہی نہیں ہے عوام سے، ان کو پتہ ہے کہ کراچی کے عوام ہمیں ووٹ نہیں دیتے، تو پھر اس کے نتیجے میں کیا ہوگا؟ اور پھر پلاننگ نہیں ہوگی. اب میں آپ کو بتاؤں، ابھی آپ نے بات کر رہے تھے کہ ہم کمپیریزن کرتے ہیں کراچی کا دبئی سے، دبئی کا لاہور سے. میں کہتا ہوں سمندر کے پار ایک شہر ہے اس کا نام ہے بمبئی، اور سمندر کے پار ادھر ایک ہے کراچی. دونوں کی جو ہے ڈائیورسفائی شہر ہیں. ادھر بھی لوگ باہر سے آتے ہیں پورے انڈیا سے اور کام کرتے ہیں، اور رجسٹرڈ آبادی دونوں کی سیم ہے. نورین نیازی صاحبہ کا وہ چل بھی رہا ہے، آپ دیکھیے گا ذرا، وہ لیٹر بھی ذرا لگائیے گا. تو اب یہاں پہ دیکھیں، اب ہمارے ہاں جو بااختیار سٹی گورنمنٹ نہیں ہے، جب تک کوئی ادارے بااختیار نہ ہو تو وہ ڈیلیور نہیں کر سکتے. ابھی بھی آپ دیکھیں جب یونائٹڈ نیشن کے جو ایس ڈی جیز ہیں، سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولز، وہ کہتے ہیں کہ اس میں وائٹل رول جو ہے نا ایک امپاورڈ سٹی گورنمنٹ کا ہے. وہ اگر ہوگی تو وہ ڈیلیور کرے گی، اور اس کے جو نمائندے ہوتے ہیں گراس روٹ کے ہوتے ہیں. اب جتنے بھی آپ کام کر رہے ہیں وہ وداؤٹ، یعنی آپ نے جو ہے لوکل نیڈز کو فلفل نہیں کر رہے. آپ نے بنائی شاہراہ بھٹو، آپ نے تقریباً 56 بلینز کے اس پہ فنڈز وہ کیے، لیکن کراچی کا مسئلہ پانی کا ہے. کہ نورین نیازی کیا کہہ رہی ہیں؟ جی ذرا سنائیے گا، میں اپنی ٹیم سے کہوں گا ذرا ان کی بات سنوائیے گا، کیا کہا انہوں نے. جی دیکھنے والوں نے دیکھا کہ ہمارے جو ملک کے لیے کیا بات کر رہی تھی نورین نیازی صاحبہ. ایسا اس عمل کو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ قابل شدید مذمت عمل ہے سر؟ بالکل شدید مذمت ہے. اور دیکھیں ایسی چیزوں کو ہونے بھی کیوں دیا جا رہا ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے نا کہ آپ اس حد تک جو ہے، اور اگر جا رہے ہیں، آپ نے جب ایک چیز بتا دی گئی ہے اور میڈیا بھی اس کو زیادہ پروپیگیٹ نہ کرے. لازم بات ہے کہ ایک چیز اگر آپ دوسرے ملک میں کسی بھی ریاست کی باؤنڈریز ہیں جو انہوں نے پرنسپلز آف پالیسی کلیئر کر دی ہیں اپنے آئین میں، اپنے قانون کے تحت، تو کوئی اس کو جو ہے ایکسیز نہیں کرتا. لیکن بدقسمتی پاکستان کے ساتھ بڑا عجیب سا معاملہ ہے کہ یہاں کے لوگ بھلے کسی ادارے میں رہتے ہوں یا پولیٹکس یہاں کرتے ہیں، لیکن جب ان کے خلاف یا باہر جا کے ان کا بیانیہ جو ہے اس ملک کے خلاف ہوتا ہے تو اس کی بھرپور اور میں مذمت بھی کی جاتی ہے. لیکن میں بات اس طرح کر رہا تھا کہ آپ نے کراچی دیکھیں، کراچی کو آپ آئسولیٹ نہیں کر سکتے. یہ فائنینشیل کیپٹل ہے پاکستان کا. پاکستان کا 67% ریونیو میں کنٹریبیوٹ کرتا ہے. سندھ کے ریونیو میں اس کا 90% کنٹریبیوشن ہے. پورٹ سٹی ہے، 2 بڑے پورٹس ہیں یہاں پہ، بن قاسم پورٹ اور کراچی پورٹ. تو اس کا انفراسٹرکچر بہتر نہیں ہوگا، ادھر ایک نہیں ہوگا، تو دیکھیں اس میں جو ہے پوری کی پوری آپ کی اکانومی بیس کر رہی ہے اس پہ. آپ کی جو جس طرح بھی چیزوں کی پھر دوسری قوتوں کو موقع مل جاتا ہے. سر ہم سب قصوروار ہیں یا کسی ایک کو آپ قصوروار سمجھتے ہیں؟ ساری پارٹیاں قصوروار ہیں، اختیار میں ہیں.
ہم ہمیشہ جو ہے سر اختیار آپ کے کو پاس کہیں گے۔ بھی اختیار رہا نا سر، آپ کے یو سی چیئرمین کو بھی تو بجٹ ملتا ہے، آپ کے میں آپ کو علاقے بھی بتاتا تو ہیں، ہوں۔ وہ نہیں، سر نہیں، آپ دیکھیں، وہ فنڈ خرچ ہو رہا ہے سر؟ نہیں نہیں، بالکل بالکل، ہمارے کو 11,40,000 روپے کے او زیڈ ٹی ہوتی ہے۔ او زیڈ ٹی کیا ہے؟ او زیڈ ٹی جو ہے جب گورنمنٹ نے 12.5% سے 15% جی ایس ٹی کیا تو وہ 2.5% یہ کوئی دے نہیں رہا، تو اس میں کیا ہوتا ہے جس میں 50 سے 70%۔ سر ہم یہیں سے جوڑیں گے، میرے کان میں بادشاہ سلامت موجود ہوتے ہیں۔ ناظرین آپ کہاں جا رہے ہیں؟ ملتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کے بعد۔ ناظرین میں ہوں پاکستان اور میرے ساتھ موجود ہیں خوبصورت پاکستانی، اور ایک اور خوبصورت پاکستانی نے ہمیں جوائن کیا ہے، مسلم لیگ نون کے رہنما ہیں علی اکبر گجر صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام جی، بہت شکریہ، تھینک یو۔ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہے؟ ٹریفک کی وجہ سے تھوڑا سا لیٹ ہو ہی جاتا ہے، ہاں بس آپ کو پتہ ہی ہے ٹریفک کی جو کھانا بھی ہضم ہو جاتا ہے بڑا سر کراچی شہر، کی روڈوں کی وجہ سے۔ ہاں بڑا شہر ہے نا جی، پھر آپ کو پتہ مسائل تو بڑے مسائل ہیں، پھر اس بڑے وجہ سے مسائل۔ ٹریفک میں آتے ہوئے یونیورسٹی روڈ سے آیا ہوں، ہاں تو بس پھر اس سے گھوم کے سارا آگے پیچھے سے ہو کے پہنچ گئے، اللہ کا شکر ہے۔ شکر الحمدللہ۔ جی الیاس بھائی آپ اپنی بات کو کمپلیٹ میں یہ کیجیے۔ بول رہا تھا کہ آپ نے مجھ سے سوال کیا تھا کہ آپ کے پاس بھی اختیار ہے، 85 یونین کمیٹیز ہیں، 9 ٹاؤن ہیں جس کو ہمارے لوگ جو ہے اس کی نگرانی کر رہے ہیں۔ تو اس میں آپ کمپیریٹیولی دیکھ لیں کہ ہمارے 9 ٹاؤنز اور ریسٹ آف دوسری پارٹیاں جو کر رہی ہیں، ہزاروں کی تعداد میں جو ہے پارک ابھی تک ریہیبلیٹیٹ کر دیے ہیں ہم نے، لائٹس ادھر وہ کر دی ہیں، جتنا بھی الگ ہے کوئی بھی ڈیولپمنٹ فنڈ جو ہے سندھ گورنمنٹ سے ہمارے ٹاؤنز کو نہیں ملتا، ان کے جو ہے جو اوزیٹی آتی ہے اور جو اون سورس ریکوری جو ہم کر رہے ہوتے ہیں وہ ہے۔ اس کے علاوہ آپ نے کہا جی یو سیز کو کیا گراس روٹ پہ جو ہے اختیارات کی منتقلی 140 ہے، تو منوان تو نہیں ہوئی نا، امپلیمنٹ تو سر یو سی چیئرمین کو کتنا فنڈ ملتا ہے؟ 11,40,000 روپے 11,40,000 روپے آپ سمجھتے ہیں کہ وہ لگ رہا ہوتا ہے سر؟ 11,40,000 میں تقریباً 60% جو ہے تنخواہوں کے اور بل میں چلے جاتا ہے، 60-70%۔ باقی جو بچتا ہے سر جو بھی ہوتی ہے اس پہ کام ہو رہا ہوتا ہے، آپ آ کے چیک کریں۔ میں اپنے طور پہ بتا سکتا ہوں کہ میری یو سی میں اگر آپ چاہیں آپ میرے ساتھ وزٹ کر لیں، 2.5 سال کے اندر ہم نے تقریباً جو ہے 40,000 اسکوائر فٹ پیور لگایا ہے، تقریباً 4,000 رننگ فٹ جو ہم نے لائنز ڈالی ہیں ریگولرلی۔ آپ رینڈملی جائیں کہ ہم نے آپ کی یو سی کون سی ہے سر؟ یو سی 5 سپورہ ٹاؤن کی، سفورہ ٹاؤن کی۔ انشاءاللہ وہاں آپ آئیں، شاہین کی پرواز کی پوری ٹیم آئے گی انشاءاللہ آپ کا ویلکم۔ اور میں 9 ٹاؤن کا بھی جو بتا رہا تھا، ابھی بھی ہزاروں کی تعداد میں گلیاں بن رہی ہیں ہماری جو جتنا بھی ہمارے پاس محدود وسائل ہیں، اور ہم دیکھیں کوئی بھی انالیسس کمپیریٹیولی ہوتا ہے بیفور اور آفٹر، جب ہمیں ملا تھا کس حال میں تھا اور ہم کس حال میں چھوڑ کے جائیں گے، تو جو لوگ ہوتے ہیں وہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ کتنا وہ ہوا، لیکن بنیادی مسئلہ کراچی کے اختیار کا ہے۔ میں نے آپ کو کہا نا کہ بمبئی کا بجٹ جو ہے وہ ہے تقریباً 2200 کروڑ جو ہے بلین کا، پاکستانی روپیز میں وہ 22,000 کروڑ کا بجٹ ہے، اور کراچی کا جو ہے بجٹ جو ابھی کے ایم سی نے پیش کیا ہے وہ 60 بلین کا ہے، وہ بھی پچھلے سبب وہ بھی اس میں بھی 9 بلین صرف ہیں ڈیولپمنٹ کے۔ آپ مجھے بتائیں کیا ڈیولپمنٹ ہوگی؟ کوئی بھی میگا پروجیکٹ آپ نہیں کر سکتے، جو بھی میگا سٹی گورنمنٹ ہوتی ہے وہ 3 سے 4 جو ہے فائنینشیل ایئر میں بڑے پروجیکٹ رکھتی ہے، اور وہ لوکل نیڈز کو فلفل کرنا چاہیے۔ آپ اگر انڈر پاس بنانا جا رہے ہیں تو کتنے لوگوں کو اس کا پورا ٹریفک مینجمنٹ ہونا چاہیے۔ ہم نے جو ہے 2001 سے 5 تک جو یہاں پہ سی ڈی جے کی تھی، نعمت اللہ خان اس شہر کے میئر اور ناظم تھے، تو آپ کو پتہ ہوگا کہ کتنے فلائی اوورز بنے، کتنے انڈر پاسز بنے، اور پلان ہوا شہر، اور وہ ایگزیکیوٹ بھی ہوا ہے۔ پہلے تو پلان کیا جائے گا اور پھر ایگزیکیوٹ کیا جائے گا، جب ہی سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولز حاصل ہوں گے، جب آپ امپاور لوکل گورنمنٹ کرو گے اور ان کو گراس روٹ مینجمنٹ تک جو ہے فنڈز کی اور ایڈمنسٹریٹیولی اختیار دو گے۔ بالکل۔ مہر صاحب آپ کے لیے حیدرآباد سے ایک کال آئی ہے، کیونکہ حیدرآباد میں آپ کو لوگ پسند بھی کرتے ہیں، اور ان کی امید کی آپ کی وجہ سے ایک کرن بھی جاگی ہے کہ آپ حیدرآباد خصوصاً لطیف آباد کے حوالے سے آپ کام کرائیں گے، اور لطیف آباد میں کچھ 450 دن ہو گئے ہیں سر، ایک پی ایس سی سی 3 کا ایک قبرستان ہے بسم اللہ سٹی یونٹ نمبر 10 کا، اس کے لیے میں بات کر رہا ہوں۔ میئر کاشف شروع صاحب سے بھی میں نے گزارش کی، مختلف لوگوں سے، پیپلز پارٹی کے کافی لوگوں سے، ایون کہ بلاول صاحب سے بھی، شاہین کی پرواز سے میں نے جو ہے وہ درخواست کی کہ مہربانی کر کے اس قبرستان کو بنا دیں۔ تو حیدرآباد سے ایک کال ہے آپ کے لیے، ان کی امید کی کرن سر آپ کے چہرے میں ان کو نظر آ رہی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کون صاحب کہاں سے ہیں؟ وعلیکم السلام، فراز بھائی کیسے ہیں؟ ڈاکٹر معراج حیدرآباد سے بات کر رہا ہوں۔ ڈاکٹر صاحب آپ سنائیں کیسے ہیں؟ خیریت سے؟ کہیں دل کی بات شاہین کی پرواز سے ریحان حمید صاحب، امید کی ایک کرن ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ماشاءاللہ، بس ہم یہی سوال کر رہے ہیں بھائی، اور توقع رکھتے ہیں کہ آپ جو ہے 18 سال ہو گئے پیپلز پارٹی کو
मुस्तकिल हुकूमत में रहते हुए, और हैदराबाद के मेयर, मैं जी हैदराबाद से बात कर रहा हूँ, डॉक्टर जी। महराजुद्दीन निजामी जी जी डॉक्टर साहब कहिए। कोसार से। तो जी डॉक्टर साहब कहिए, कहें दिल की बात। अल्हम्दुलिल्लाह सर जी, अर्थ ये है कि मैं कोसार में रहता हूँ, हमारे यहाँ पानी का बड़ा इशू है और रोड हमारे बिल्कुल नहीं बने हुए हैं। जब शुरुआत थी तो बहुत बेहतर था, लेकिन अब तो मुस्तकिल इंतजामिया भी मुलविस है वासा की, और जो हमें बड़ी उम्मीद है मेयर साहब से, लेकिन मेयर साहब भी हैदराबाद के लिए उस तरह काम नहीं कर पा रहे हैं जिसकी जरूरत है, वो जिनसे तवक्को की जा सकती है, और फंड भी रिलीज हो चुके हैं। उम्मीद है कि ये जल्द से जल्द जो है काम करेंगे, स्पेशली जो है वो कब्रिस्तान जो PS63 का है वहाँ का, और रोडों का, और स्पेशली जो है पानी का, और जनाब इसका सफाई का इंतजाम जो है वो बिल्कुल इंतहाई नाकिस है। तो उम्मीद करते हैं कि आप जो है इसके लिए आवाज बुलंद करेंगे और भरपूर अंदाज से इस मसले को हल कराएंगे। यहाँ पानी का बड़ा इशू है और रोडों का बड़ा इशू है। हैदराबाद का 63 है, लतीफाबाद पूरा खंडर बना हुआ है। बल्कि पूरा आपको हैदराबाद- रेहान हमीद साहब से कोई उम्मीद की किरण नजर आ रही है सर? सर बिल्कुल आ रही है, माशाल्लाह से रेहान हमीद साहब ने बहुत अच्छी बातें रखी हैं, और आप तो खुसूसी तौर पर जो है हैदराबाद और दीगर शहरों के मुतालिक बात करते हैं। पहली दफा सिंध के छोटे शहरों के लिए आपने आवाज बुलंद की है, और हमने उसके कुछ समरात भी देखना शुरू कर दिए हैं और नजर आने लगे। और रेहान साहब से भी यही उम्मीद है कि ये इंशाल्लाह ताला अपनी भरपूर ताकत इस्तेमाल करते हुए आवाज बुलंद करेंगे और इंशाल्लाह ताला आवाज उठाएंगे, और यहाँ के मसाइल को उजागर करते हुए उन्हें हल करने के लिए जरूर कोई अमली इक़दाम उठवाएंगे। और स्पेशली मैं दरखास्त करूंगा वासा वालों से कि जो पानी का कम अज कम दे, जो महीने में एक आध दफा पानी आता है, बिल सारे लोग भर रहे हैं, रोड सारे टूटे हुए, बहुत ज्यादा रोड 50 सारे साल टूटे हुए, पहले बने थे। यकीनन मैं बात करूंगा इस हवाले से, रेहान साहब से पूछूंगा। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने हमें टाइम दिया। बहुत शुक्रिया। जी रेहान साहब देख रहे हैं हैदराबाद की आवाम आपको देख भी रही है, सुन भी रही है, और आपसे खुसूसन लतीफ़ाबाद के हवाले से एक उम्मीद लगा कर बैठी। क्या कहेंगे इस बारे में? मैंने अभी मेरे ख्याल में मेरा तीसरा महीना है और मैंने चीज़ों को फोकस करना शुरू किया है, और मैंने पूरे लतीफ़ाबाद का दौरा किया है। सारे यूसीओ में मैं जाता हूँ, मैं डेली 15 से 16 घंटे आवाम को दे रहा हूँ, और पानी के मसाइल हैं और हल भी हम साथ साथ कर रहे हैं। हुकूमत बड़ा उसको सीरियस लिया हुआ है, और इस वक्त जो अभी पिछले दिनों मैंने देखा कि कुछ जगह पे मोटर्स का इशू था, वो फौरी तौर पर ठीक हुआ, और 11 नंबर 12 नंबर की जो यूसीज़ हैं यूनिट्स की, उसके अंदर टैंक का इशू है। तो मैंने देखा और मुझे नॉलेज में आया, कुछ मैंने मालूमात ली, तो सिविल एविएशन का एक बहुत बड़ा टैंक वहाँ पे खाली पड़ा हुआ है। मैं बहुत जल्द ऑनरेबल मेयर के साथ काशिफ शोरो साहब से उसके ऊपर मीटिंग करने वाला हूँ कि उसको हम यूटिलाइज़ कर लें इलाके के लतीफ़ाबाद के लोगों के लिए। और 2 फ़िल्टर प्लांट ऑलरेडी प्रोसेस में हैं, 1 फ़िल्टर प्लांट एक्टिवेट है, काशिफ शोरो साहब उसके ऊपर काम कर रहे हैं। सड़कों की जहाँ तक बात की तो सड़कों के ऊपर भरपूर काम हुआ है, और पेवर लग भी रहा है डेली बेसिस पे, और डेली बेसिस पे डेवलपमेंट हो रही है। हो सकता है, मेरा अपना ज़ाती ये ख्याल है कि जून की जो क्लोजिंग मंथ था उसमें शायद थोड़ा स्लो एक्टिविटी रही हो, बट आई एम श्योर कि आने वाले वक्त के अंदर हम इसको ज़रूर भरपूर मैं उसको फोकस कर रहा हूँ। और मेरी जो बिल्कुल एक डीप कोशिश है कि मैं हारे हुए आदमी का साथी हूँ। मैं उसी लतीफ़ाबाद में पैदा हुआ हूँ, मैंने उसी गलियों में खेल कूद कर तालीम हासिल कर कर मैं आज यहाँ तक पहुँचा हूँ। तो मैं लतीफ़ाबाद की समझें कि मैं उस वक्त लतीफ़ाबाद में आया हूँ और पैदा हुआ हूँ जब लतीफ़ाबाद एक मैदान था। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरी नीयत है, और मैं एक जज्बे के साथ बिलावल भुट्टो साहब ऑनरेबल चेयरमैन, और बाबा सियासत सरदार आसिफ अली जरदारी साहब, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं एक विज़न के ऊपर बिलावल भुट्टो साहब के काम कर रहा हूँ, और मैं भरपूर कोशिश कर रहा हूँ कि लतीफ़ाबाद की जो आवाम है, जो लतीफ़ाबाद के लोग हैं, मेरे साथी हैं, मेरे बाजू हैं, मैं उनके लिए भरपूर काम करूँ। और मेरा पूरा फोकस है इलेक्ट्रिसिटी पे, हेस्को के ऊपर। मैं भरपूर मीटिंग्स कर रहा हूँ हेस्को डिपार्टमेंट के साथ, जहाँ पे MQM की हुकूमत है, जहाँ पे उनके इलेक्टेड MPAs हैं, वहाँ पे 12-12, 15-15 दिन मैं नाम लेना मुनासिब नहीं समझता। ट्रांसफार्मर्स नहीं लगे, मुझे पास लोग आए, मैंने सर, कहें ना दिल की बात, शाहीन की परवाज से आप ले नाम खुलकर बात करें। मैंने 48 घंटे के अंदर
सीढ़ी वाला ट्रांसफार्मर, 8 नंबर का मस्जिद वाला ट्रांसफार्मर और 11 नंबर के 2 ट्रांसफार्मर्स मैंने 48 घंटे में COO की हेस्को की मदद एजाज शेख साहब के कॉपरेशन से लगवाए और अल्हम्दुलिल्लाह उस इलाकों को मैंने उजागर किया और मैं बहुत खुश हुआ कि मेरी वजह से वहाँ पर रोशनी आई और इलाका रोशन हुआ। पानी के ऊपर मैं भरपूर काम कर रहा हूँ पानी के और ऊपर- जी, आई एम जी। श्योर कि वो एक कॉस्टली डेवलपमेंट है और मैं बहुत ज़्यादा अश्योर हूँ इस बात के ऊपर कि काशिफ शोरो साहब इज़ अ मैन हु इज़ वर्किंग एज अ मेयर हु इज़ सर्विंग इन अ वेरी गुड वे एंड हिज पॉलिसीज आर वेरी गुड। लेकिन कुछ चीज़ें हैं, मैं भरपूर उनके साथ इंशाल्लाह ताला 1-2 दिन में आई एम ट्राइंग माई लेवल बेस्ट। थोड़ी उनकी मसरूफियात होती है कि वो मुझे कोई थोड़ा टाइम दें तो मैं उनके साथ बैठकर सर लतीफ़ाबाद आपको के भी इश्यूज टाइम के लेने ऊपर की बात। जरूरत पड़ती है क्या उनसे? नहीं, एक आम टाइम आदमी ले- के लिए तो बहुत मुश्किल हो जाता है नहीं नहीं, वो सारा दिन अपने बल्दिया के ऑफिस में अवेलेबल होते हैं, शाम तक भरपूर लोगों से मिलते हैं, इजलास चलाते हैं, सब कुछ ही इज़ वेरी मच अवेलेबल। संडे को वो खुली कचहरी करते हैं, अपने इलाके में लोगों को बुलाते हैं, एवरीबडी हैज़ अ विजन टू उनके पास जाके बात करता है। लेकिन डेवलपमेंट के लिए और इवन मैंने अबड़ो साहब जो हैं, उन पानी के जो हैं वासा के चीफ, उनसे भी मैंने 2-3 दफ़ा टेलीफोन पर बात की तो उन्होंने भी मुझे कहा कि हम काम कर रहे हैं। काम इवन कर रहे हैं। जरदारी साहब लतीफ़ाबाद में हैं, आराई साहब हैं, बट आई एम श्योर कि थोड़ा सा काम होगा सर काम इंशाल्लाह। होगा। लेकिन मुझे सिर्फ एक बात का जवाब दे दें, फिर मुझे अली अकबर गुजर साहब की तरफ जाना है। मेरे बहुत प्यारे भाई हैं, जरा सर बड़ी आज मेहरबानी आपकी, शक्र। कहनी है दिल की बात शाहीन मेरे की भी परवाज पुराने से। भाई हैं। जी आपके भी भाई हैं। मैं ये चाहता हूँ, एक ही सोसाइटी है सर मुसलमानों की, इस पे यकीनन आप भी इस चीज़ को तस्लीम करेंगे, अली अकबर गुजर भाई भी करेंगे और नुमान भाई भी करेंगे। जहाँ हमने जाना है वो है सोसाइटी कब्रिस्तान। सही। सब मुसलमानों की एक ही सोसाइटी है जिस कब्रिस्तान के अंदर हमें जाना है, और एक कब्रिस्तान की मैं 450 दिन से सर बात कर रहा हूँ हैदराबाद के हवाले से PS63 यूनिट नंबर 10 बिस्मिल्लाह सिटी का कब्रिस्तान। और मेयर साहब के लिए खाना काबा के अंदर खड़े होके मैंने दुआ मांगी कि मेरे मेयर काशिफ शोरो साहब के दिल में ये बात डाल दें कि इस कब्रिस्तान को बना दें। सर ये इतनी छोटी सी बात तो उन तक पहुंच नहीं रही, तो इतने बड़े बड़े मसाइल आप कैसे हल करेंगे? मेरी नॉलेज में ये बात नहीं है। बिस्मिल्लाह टाउन इज़ अ न्यू डेवलपमेंट एरिया। पहले थोड़ा डेवलप हुआ, फिर दोबारा डेवलप हुआ और बढ़ता जा रहा है। नाउ इट इज़ अ कंप्लीट ए स्मॉल सिटी, एक छोटा सा टाउन बन गया है वो। बट इनफैक्ट आज आपने बात की है तो मैं इसके ऊपर बाकायदा फोकस करता हूँ और मैं मेयर साहब से भी बात करता हूँ, और हम आई एम श्योर आई कैन गारंटी यू कि उसके ऊपर इंशाल्लाह ताला आपको आने वाले वक्त के अंदर डेवलपमेंट नज़र आएगी, आपको रोशनी नज़र आएगी, आपको सफाई नज़र आएगी। वहाँ पे जो आपको गंद कचरे की शिकायत है, वहाँ पे वो बाकायदा आपको कब्रिस्तान पाकीज़ा तौर पे साफ़ सुथरा नज़र आएगा। एंड आई विल टेक माई पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड आई एम कमिटिंग ऑन द मीडिया, आई विल डेफिनेटली डू इट इन फ्यूचर। बहुत जल्द आपको मैं उसकी रिपोर्ट दूंगा और आप खुद मुझे अगले प्रोग्राम में कहेंगे, और अगर मैं न भी हूं तो आप ज़रूर बताएं अगले प्रोग्राम में कि मेरे वादे करने के बाद वहाँ पे काम सर की जेंटलमैन डेवलपमेंट शुरू पर्सन होगी। मैं लाइव कहूंगा आपके लिए सर। आई एम डन विद यू कि आप मुझसे ये वादा करें, और मैं आपसे वादा करता हूं कि विद इन 30 डेज मैं उसकी डेवलपमेंट पे काम शुरू कराऊंगा एंड इंशाल्लाह ताला यू विल सी। मैं अपनी टीम से कहूंगा ये ब्रेकिंग न्यूज़ चलाइएगा कि हैदराबाद यूनिट नंबर 10 बिस्मिल्लाह सिटी के लिए गुड न्यूज़ है, जो कि रेहान हमीद मेहर साहब ने की है कि मैं 30 दिन के अंदर इंशाल्लाह उस पर काम शुरू कराऊंगा इंशाल्लाह ताला। जी अली अकबर गुजर साहब, सर लाहौर बामुकाबला दुबई, क्या सड़कें हैं सर, क्या फ्री वाईफाई, क्या आप रात को खड़े हो जाएं किसी बस स्टॉप पे और आपके मोबाइल में नेट पैकेज ख़त्म हो जाए तो फ्री वाईफाई जो CM पंजाब का है वहाँ आप कनेक्ट करें और किसी भी प्यारे को फ़ोन कर लें। सर CM सिंध फ्री वाईफाई क्यों नहीं है? बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, बहुत शुक्रिया फराज भाई आपका भी, रेहान भाई का, नुमान भाई, दोनों माशाल्लाह से बड़े एनर्जेटिक दोनों यंग मैन बैठे हुए हैं। आपका बहुत पुराना मसला है जिस पे अभी डिस्कशन हो रही थी, भाई ने कहा कि मैं इंशाल्लाह इसको जल्द, क्योंकि कई प्रोग्रामों में हम बैठे हैं, हैदराबाद की आपने बात की, मातली की मीरपुर खास की, सबकी करते हैं, लेकिन कब्रिस्तान पे आपने काफ़ी फोकस सर मैंने तो गवर्नर साहब से भी गुजारिश की कि निहाल साहब भी आएँ, तशरीफ लाएं, देखें वहाँ, लेकिन हैदराबाद अभी तक वो भी नहीं आया सर, माजरत के साथ। ये देखेंगे कि इंशाल्लाह भाई ने अभी आपसे वादा किया है कि ये काम होगा। मैं आपसे अर्ज़ करूं, देखें हमें सबको, जिसमें जमात इस्लामी हो, पीपल्स पार्टी हो, या मुस्लिम लीग नून, या कोई भी दूसरी पॉलिटिकल पार्टी हो, लेकिन हमारा पाकिस्तान है, ये हमारा पाक वतन है, हमारी माँ है, मिट्टी है हमारी।
تو اس کے لیے ہمیں مل کر سب کو کام کرنا چاہیے. اس میں سے جن کو اللہ نے طاقت دی ہے, جن کو اختیار دیا ہے, جن کو پاور دی ہے, جن کو بھی, تو ان کو چاہیے کہ کراس دا بورڈ کسی کو بغیر اس کے کہ کون کہاں پہ یو سی کا چیئرمین ہے, کون کسی ٹاؤن کا چیئرمین ہے, اور کون میئر ہے, کیونکہ سی ایم سندھ کے پاس ذمہ داری ہے اور اللہ نے اس کو طاقت دی ہے. پیپلز پارٹی کو کافی ایک لمبا عرصہ حکومت ملی ہے یہاں پہ. تو میرا خیال ہے, میں ہمیشہ ان سے ریکویسٹ کرتا ہوں, کہتا ہوں ہمیشہ, کیونکہ ہم اتحادی ہیں, مل کے کام کر رہے ہیں, پورا ملک جو چل رہا ہے الحمدللہ ہم سارے مل کے کام کریں. میں نے ہمیشہ سے کہا ہے کہ آپ مہربانی کریں کہ اب اس کو کراچی کو یہاں سے شروع کر لیں, کماڑی سے شروع کریں اور لے جائیں سہاں گوٹکی تک, آگے تک. لوگوں کے جو بنیادی مسائل ہیں اس میں 2-3 بڑے چھوٹے مسائل ہیں. اس میں کیا سب سے پہلا مسئلہ ہے پینے کا پانی ہے. پورے سندھ میں ہے, حیدرآباد کی بات ہو رہی تھی, انہوں نے کہا کہ پانی کے وہاں پرابلم, لیکن ہم کراچی میں رہتے ہیں, یہاں پہ سندھ میں رہتے ہیں, لیکن کراچی میں پانی کا مسئلہ حل ہونا چاہیے. کہ ہم بڑے پریشان ہیں, ٹینکر مافیا نے لوگوں کی گلیاں سے لے کے ان کے گٹر کے ڈھکن تو بچتے ہی نہیں ہیں, روز کمپلینیں آتی ہیں. پانی کا مسئلہ حل ہونا چاہیے, جو کہ سب سے پہلی ریکوائرمنٹ ہے. یہاں پہ سندھ حکومت کی ذمہ داری بنتی کہ وہ اس کو پانی کا مسئلہ جنگی بنیادوں پہ حیدرآباد کراچی بمقابلہ لاہور سر اس پہ بات کریں. میں چاہتا ہوں کہ ہمارے سندھ کے شہر ترقی میں کریں. تھوڑی سی اس میں بات کر دوں, اس وجہ سے کہ پھر اس میں دوسری بات یہ ہے کہ گلیوں جو ہے نا, چھوٹی گلیاں جس میں روڈ بڑے نہیں, میں کہہ رہا ہوں کہ موٹر وے اور سارے نیشنل ہائی وے کو ایسا موٹر وے بنا دیں, لیکن گلیوں کو ٹھیک کر دیں, لوگوں کا کام ہو جائے, اور اس کے ساتھ ساتھ سیوریج کا نظام ٹھیک ہو جائے. تو میرا خیال ہے کہ لوگوں کے بہت سارے مسائل حل ہو جاتے ہیں. لیکن بات جو کریں گے وہ اس پہ اگر کمپیئر کریں گے آپ لاہور کو, شیخوپورہ کو, گجرانوالہ کو, نارووال کو, سیالکوٹ کو, فیصل آباد, ملتان کو, پورا بہاولپور, باول نگر سے لے کے صادقآباد تک آپ چلیں گے تو, لیکن اس میں ایک آپ کو واضح فرق نظر آئے گا. ہم لوگوں سے کہتے نہیں, ہم کسی سے کوئی, میں اس کی کوئی بحث برائے بحث یا کسی پہ الزام تراشی یا اس میں کہوں میں نمبر گیم کرنے کی کروں, لیکن میں یہ فیکٹ پہ بات کر رہا ہوں. ابھی میں 2-3 پروگراموں میں 4 جگہ گیا تھا, تو لوگوں نے, سچی بات ہے, لوگوں نے بڑا, مجھے خوشی ہوتی ہے کہ جب جن کو ذمہ داری ملی انہوں نے اپنی ذمہ داریوں کو نبھایا ہے. تو مجھے نہیں سمجھ آتی کہ یہاں پہ ہمارے پاس فنڈ بھی ہے, طاقت بھی ہے اور سارے اختیار بھی ہے, ہمارے پاس سب کچھ ہے, لیکن کام نہیں ہو رہا. اس کے پیچھے یہ سوچنے کی ریان بھائی سے میں درخواست کروں گا کہ اس میں کچھ تو چیزیں ہیں جو, اس کا مطلب ہے کہ کچھ لوگ جو ذمہ دار لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان کے اندر آیا یہ صلاحیت نہیں ہے کہ کیوں وہ صحیح طریقے سے کام کیوں نہیں کر پا رہے. کراچی میں دیکھ لیں, پورے سندھ میں سے چلتے چلے, لیکن ہاں کئی جگہ پہ اچھا کام بھی ہوا. میئر صاحب حیدرآباد کے اچھے کام بھی کر رہے ہیں, ایسا نہیں ہے کہ سب غلط ہیں, لیکن یہ کہہ رہا ہوں کہ اس کے ساتھ ساتھ اس چیز کو بھی نمٹا دیں, اس قبرستان کے مسئلے کو. میں اس کو نمٹا دیں. میں اس کو کہہ رہا تھا, میں بھتیجا میرا بیٹا تھا, آیا ہوا تھا لندن سے, ابھی آیا تھا, تو میں اس سے ایسے ڈسکشن کر رہا تھا وہاں. وہ مجھے ملنے کے لیے یہاں ابھی لاہور سے آیا تھا یہاں, تو میں نے اس کو کہا بتاؤ وہاں کی کیا پوزیشن. اس نے مجھے کہا کہ طیب وہ ایسا ہے, دیکھیں وہاں پہ آپ چلیں, یہ تو آپ باتیں کریں, لندن چلیں, وہاں اتنا حالات خراب ہے, اسٹریٹ کرائم اتنا ہو رہا ہے وہاں پہ. یہ جو آپ میں لاہور میں وہاں رہتے ہیں کہ انہوں نے بولا یہ لاہور کو اگر آپ دیکھیں تو لندن سے کوئی مقابلہ نہیں ہے, پیرس سے کوئی مقابلہ نہیں ہے. آپ نیو یارک سے آپ دیکھ لیں, اس کو آپ چیک کر لیں جا کے, جو وہاں پہ رہ رہے ہیں الحمدللہ وہاں پہ. لیکن اس کی وجہ یہ ہے کہ وہاں پہ کام کیا ہے, لوگوں نے کام کیا اور آج کام بول رہا ہے. یہاں پہ لوگ ہمیں سارے کہتے ہیں, لوگ کراچی کے لوگ ہمیں روز کوئی نہ کوئی 2-4-10 بندے کہتے ہیں ہم پارٹی جوائن کرنا چاہتے ہیں. تو چاہیے کہ یہاں پہ جو ذمہ دار ہیں ہمارے بھائی, ہمارے جو کام کر رہے ہیں, ان کو چاہیے کہ اس کو بھرپور اس کو کام کریں, لوگوں کے مسائل حل کریں. انشاءاللہ دیکھیں گے کہ آگے بہتری آئے گی. آج انہوں نے وعدہ کیا ہے, کافی سارے ٹاؤن جماعت اسلامی کے پاس ہیں, یہاں پہ کسی کے پاس ہو جو ان کا حق بنتا ہے, لوگوں کو دیں, کام دیں, فنڈ دیں, ان کو پیسہ دیں, ڈیولپمنٹ کا کام کروائے. نہیں کرنا تو آپ اپنے تھرو صوبائی حکومت کروائے وہاں پہ, لیکن یہ کام ہونا چاہیے. لوگوں کے مسائل حل ہونے چاہیے, ہر صورت میں حل ہونے چاہیے. نہیں ہوں گے حل تو پھر لوگوں کے پاس رستے ہیں, لوگ کل کو پھر ووٹ کی طاقت سے جو تبدیلی آئے گی وہ پھر آگے اللہ خیر کرے گا, جو بھی ہوگا اسی میں سے دیکھیں گے, آگے بڑھتا چلے گا نظام انشاءاللہ. اچھا سر, میرے سوال کا جواب ابھی بھی آپ نے بڑی شرارت سے اس بات کو ٹال دیا کہ حیدرآباد کراچی بمقابلہ لاہور کب ہوگا سر؟ انشاءاللہ جلد ہوگا. کیونکہ آپ کی فرینڈلی حکومت ہے, یقیناً سندھ گورنمنٹ اور مسلم لیگ نون مل کے جو ہے پاکستان کو ترقی کی طرف لے کے جا رہے ہیں, تو سر یہ مسائل کب حل ہوں گے سر؟ ہاں دیکھیں, میں تو یہ پھر آپ سے پھر دوبارہ رپیٹ ہو رہی ہے بات, میں تو یہ ہمیشہ سے کہتا ہوں, آپ کے اس پلیٹ فارم سے ہمیشہ کہتا ہوں کہ لوگوں کو, ذمہ داروں کو کام کرنا چاہیے. کیوں نہیں کام ہو رہا, یہ ایک بڑی ایک لمبی بات ہے. اس میں سے ہونا چاہیے ڈیولپمنٹ. حیدرآباد کو کیوں نہیں, حیدرآباد پاکستان کا تیسرا بڑا شہر ہے, کراچی کے بعد فیصل آباد, لاہور, کراچی بڑے شہر ہیں, تو ان کو ڈیولپ تو ایسے ہونا چاہیے کہ یہ تو ہمارے ماشاءاللہ پاکستان کا سب سے بڑا ریونیو یہاں پہ کلیکٹ ہوتا ہے. کراچی میں 60-70% یہاں ریونیو اکٹھا ہوتا ہے, اور یہ دیتا ہے شہر ہمیشہ سے, سارے پورے پاکستان کو چلا رہا ہے. لیکن کراچی شہر ہمارا رل گیا, اس کے پیچھے
آپ یقین کریں کہ لوگ اتنے پریشان ہیں کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا. آپ کہیں جگہ سے چلے جائیں وہاں چلے. میں بھی یونیورسٹی روڈ سے آیا تھا, میرا دل نہیں چاہ رہا کہ میں زیادہ اس پہ وہ کروں, کیونکہ اس وجہ سے کہ ہمیں پھر وہ ساری چیزوں کو دیکھنا ہوتا اچھا ہے. سر, لیکن لوگوں کے مسائل بڑے یونیورسٹی ہیں وہاں, روڈ کی بڑی تو بہت بات ہو چکی ہے, کافی پروگراموں میں ہو چکی ہے. مجھے صرف اس بات کا جواب دیں کہ آپ نے نورین نیازی صاحبہ کا بیان سنا ہے سر, جو متنازع ایک بیان سامنے آیا ہے؟ دیکھیں وہ تو متنازع بیان تو ہمیشہ ہی, یہ دیکھیں ان کے ہمیشہ رہے ہیں لوگوں کے. اب دیکھیں نا, اگر آپ ریاست کے خلاف, اپنی مسلح افواج کے خلاف, اداروں کے خلاف آپ بولیں گے, اپنے ملک کے خلاف بولیں گے, دیکھیں آپ کا سیاسی پولیٹیکل پارٹیوں کو یا ہمارے جہاں کے جو ذمہ دار لوگ ہیں وہ اگر اپنے ملک کے خلاف بات کریں گے تو پولیٹیکل پارٹیوں کو آپس میں لڑیں گی, آپس میں مخالفت کریں گے, اپنا اپنا ایجنڈا لے کے چلیں گے. ایک دوسرے کو ہم نے بتانا ہے, اگر آپ اچھا کام کریں گے تو آپ مجھے بتائیں گے کہ آپ کا کام ٹھیک نہیں ہے. ہم کو دونوں آگے پیچھے کوئی ہم گڑبڑ کر رہے ہیں تو آپ ہمیں ایکسپوز کریں گے کہ ایسا ہونا چاہیے. سیاسی اختلاف رائے تو ٹھیک ہے, جہاں ملک کی بات آتی ہے تو پھر کیا رائے ہوگی سر؟ میں یہی کہہ رہا ہوں کہ جو لوگ بھی ریاست کے خلاف جو کچھ جو کام کر رہے ہیں کہیں بھی, تو ان کو کسی بھی صورت میں معافی نہیں ملنی چاہیے, ان کو سزا ملنی چاہیے. جو قانون اور آئین نے جو سزا رکھی ہے ان کو ضرور ملنی چاہیے. جو ہمارے گھر کا, ہماری مٹی کا, پاکستان کا وفادار نہیں ہے, جو اپنی ماں کا وفادار نہیں ہے, تو پھر اس سے ہم نے کیا کریں گے, کیسے ہو جائے, اس سے ہم کیا کریں گے؟ جی ریحان صاحب مجھے بتائیے گا, ماشاءاللہ لطیف آباد آپ دیکھ رہے ہیں اور امید ہے کہ اگلا الیکشن آپ وہاں سے لڑتے ہیں اور عوام آپ کو سلیکٹ کرتی ہے. میئر حیدرآباد نے جس طریقے سے آٹوبان روڈ بنایا تعریف کے قابل ہے, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. یقیناً آگے تک اور بن رہا ہے, اور مختلف پروجیکٹ ہیں جیسے واٹر پلانٹ آپ نے بتایا وہ کر رہے ہیں. تو کیا لطیف آباد جو اندر کا اردو اسپیکنگ ایریا ہے سر, وہ بے یار و مددگار نہیں ہے؟ ان کی ڈیمانڈ نہیں ہے کہ پیپلز پارٹی وہاں کام, ترقیاتی کام کرا سکے سر؟ نہیں سر, بے یار و مددگار تو نہیں ہے. پیپلز پارٹی اردو اسپیکنگ سے محبت کرتی ہے اور سارا حیدرآباد اردو بولتا ہے, اور وہ ہم سب ایک ہیں. اور الحمدللہ میں سمجھتا ہوں کہ پچھلے جو دوسری حکومتوں کے ٹینیور گزرے ان کے مقابلے میں الحمدللہ پاکستان پیپلز پارٹی کے ٹینیور میں لطیف آباد اور حیدرآباد میں بہت زیادہ ڈیولپمنٹ کا کام ہوا, بلکہ پورے سندھ میں ڈیولپمنٹ کا کام ہوا. اور میں سمجھتا ہوں کہ ٹھیک ہے, اگر کچھ چیزیں ہیں جو ہائی لائٹڈ نہیں تھیں تو آئی ایم شیور کہ آج میں میڈیا پہ بیٹھ کر یہ وعدہ کر رہا ہوں آپ سے کہ انشاءاللہ تعالی آنے والے کچھ مہینوں میں, آپ بھی حیدرآباد آتے جاتے رہتے ہیں, آپ کا بھی تعلق وزٹ ہوتا ہوگا, تو اور میڈیا بھی آپ کو انفارمیشن دیتا ہوگا, آپ ضرور دیکھیں گے کہ تاریخی کام ڈیولپمنٹ کے اوپر لطیف آباد اور حیدرآباد میں ہوگا. اور میں سمجھتا ہوں کہ میرے آنے کے بعد فوکس اور بڑھ جائے گا, اور انشاءاللہ تعالی میئر صاحب از اے ویری کائنڈ پرسن, ہی از ویری سپورٹنگ اینڈ از تھنکنگ ہز ویژن فار دی ڈیولپمنٹ. اور ہم سب پورے پارٹی کے جو لوگ ہیں, ہم بلاول بھٹو صاحب کی آنریبل پریسٹیجیبل چیئرمین کی ویژن پہ کام کرتے ہیں, اینڈ وی ایم شیور کہ ہم ڈیولپمنٹ کو بہتر سے بہتر اور لاجواب کریں گے. ایک بات. دوسری جو بات ہے, یہ اپوزیشن کے کویسچنز, باتیں ہوتی رہتی ہیں, میں بھی دیکھتا ہوں, ٹی وی پہ بھی دیکھتا ہوں, اسمبلی میں بھی سنتا ہوں ڈیولپمنٹ. میں آج یہ سوال میڈیا پہ کرتا ہوں کہ باتیں تو سب کر لیتے ہیں, آپ مجھے بتائیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی اگر NICVD جب نہیں بنے تھے تو لوگ بیچارے گھوٹکی اور اباڑوں سے, بدین سے اور اوستا جمالی سے ہارٹ کے پیشنٹ کو لے کر جب کراچی پہنچتے تھے تو آدھے پیشنٹ رستے میں سانس دے دیتے تھے. بالکل صحیح, ٹھیک ہے. آج دس از دی ویژن آف بلاول بھٹو اینڈ دس از دا ویژن آف پاکستان پیپلز پارٹی کہ آپ کو آپ کے ہر میجر سٹی کے اندر NICVD ایک اعلیٰ کارڈیو علاج پرووائڈ کر رہی ہے, اور آپ کو کہیں جانے کی ضرورت کے لیے تو میں بھی خراج تحسین پیش کرتا ہوں پیپلز پارٹی کو کہ یہ بہت اچھا اقدام ہے. آپ سیکنڈ آپشن پہ آ جائیں. سیکنڈ تھنگ جو میں سمجھتا ہوں بڑا انقلابی کام ہے پاکستان پیپلز پارٹی کا, اینڈ اٹ از اے ٹرمینڈس تھنکنگ اینڈ ویژن, جو پالیسی ڈیولپ کی اور جو کام کیا منسٹر آف ٹرانسپورٹ نے, شرجیل انعام میمن صاحب نے, کہ کراچی میں اور دیہاتوں میں, چھوٹے شہروں میں, سکھر میں, نوابشاہ میں, جو بیچارے لوگ, آپ کراچی کے حالات یاد کریں جب ہماری مائیں بہنیں, بچے لوگ, ورکرز, لیبرز جب ٹوٹی ہوئی بسوں کے چھتوں پہ
اور جن کے شیشے اور دروازے نہیں ہوتے تھے, بے حرمتی ہوتی تھی ہماری ماؤں بہنوں کی, وہ اس پہ ٹریول کرتے تھے. آج وہی لوگ 100 روپے اور 150 روپے کے اندر انٹرنیشنل ای وی اور ٹرانسپورٹ بسوں میں سیفلی, پریسٹیجیسلی اور ریسپیکٹڈلی ٹریول کرتے ہیں. بسز کی آپ نے بات کی تو شرجیل انعام میمن صاحب نے لطیف آباد کے حوالے سے بھی کہا تھا کہ میں وہاں وہ بسز چلاؤں گا, تو سر کیا وہ چلنا شروع ہو گئی؟ انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے بسز پروسیس میں ہیں. ابھی جو محرم شریف کی نیاز تھی شرجیل صاحب کے گھر پہ, اس میں یہ بات آن ریکارڈ انہوں نے کہی ہے, اور میڈیا کے اوپر پریس کانفرنس تھی, اس پہ انہوں نے بتایا کہ سب سے بڑی بات تو آئی ایم ویری سرپرائزڈ اینڈ ویری ہیپی کہ ڈبل ڈیگرز بسیں آ رہی ہیں پاکستان میں, اور بھرپور بسیں آ رہی ہیں, اور ہر بڑے شہر اور حیدرآباد اور تقریباً سب شہروں میں بسز ہوں گی. اور ابھی یہ پنک اسکوٹیز شروع کی ہیں فار دا ورکنگ فیمیلز. ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ, اٹ از اے ویری گڈ ڈیسیشن اینڈ آئی ایم شیور کہ وہ میرٹ پہ دی جا رہی ہیں. ایوری بڈی از آسکنگ کہ جی آپ پہلے اس کی ٹریننگ لیں, لائسنس لیں, اور اس کے بعد وہ آپ کو ملے گی. انشاءاللہ ضرور. میں نعمان الیاس صاحب مجھے یہ بتائیے, آپ کا کبھی سر مجھے 30 سیکنڈ میں جواب دیجیے گا کیونکہ ہم وائنڈ اپ کی طرف جا رہے ہیں. انٹیریئر سندھ کبھی جانا ہوا سر آپ کا؟ لاسٹ ایئر میں ٹریول کر رہا تھا کراچی ٹو اسلام آباد اور لاہور, تو کمپیریزن دیکھ لیا. جیسے ہی ہم پنجاب میں انٹر ہوتے ہیں اس سے پہلے کا وہ بھی پاکستان ہے اور یہ بھی پاکستان ہے, اور جو سراؤنڈنگز میں جو لوگوں کے لیونگ جو ان کا اسٹیٹس ہے, اور جس طرح وہ گندا پانی پی رہے ہیں, جوہڑ میں کر کے پانی کا صاف پانی تک تو ہے نہیں ہمارے پاس وہاں پہ. HIV کتنے کیسز آ رہے ہیں, پھر اس کے علاوہ ہیپاٹائٹس کتنے کیسز آ رہے ہیں, گردے لوگوں کے فیل ہو رہے ہیں. تو اس طرح کے ایشوز ہیں. آپ بیسک نیسیسری بنیادی چیزیں, امن و امان, صحت اور تعلیم. 18 سال سے پیپلز پارٹی بلا شک غیر جو ہے یہاں پہ حکومت کر رہی ہے, وباڑوں سے کراچی تک. کیا انہوں نے یہ تینوں چیزیں دی ہیں؟ کیونکہ یہ ڈائریکٹ جو ہے پروونشل سبجیکٹ ہے کہ ہیلتھ, ایجوکیشن اور امن و امان. امن و امان کی صورتحال وباڑوں میں بھی وہی ہے, کراچی میں بھی ہے. یہ بھی جو ہے گلشن حدید میں جو واقعہ ہوا, کتنے لوگ وہاں پہ جو ہے فیئر میں ہیں. آپ بتائیں نا, یہاں پہ بولیں بلا جو ہے خوف جو ہے سفر کر سکتے ہیں. آپ مجھے بتائیں یہاں سے آپ صفورہ تک سفر کر سکتے ہیں. ایون کہ ڈیفینس میں بھی لوگ انسیف ہیں. جب آپ امن و امان نہیں دے پا رہے, جب لوگوں کو پینے کا پانی نہیں دے پا رہے, امن و امان ہونا چاہیے. بالکل پانی دیکھیں, پانی کا K4 منصوبہ جو ہے دونوں کا ہے, پروونشل سبجیکٹ بھی ہے اور وفاق کا بھی ہے. کراچی کے لوگوں کو پینے کا 50% پانی جو ہے کم آ رہا ہے, اس کی بھی ڈسٹریبیوشن جسٹیفائڈ نہیں ہے. تو ایسی صورت میں آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ہم ترقی کر رہے ہیں؟ کراچی شہر میں KTC کی بسیں چلتی تھیں. کراچی شہر میں بتا رہا ہوں, جو بولے نا کراچی میں CNG بسیں نعمت اللہ خان 2002 میں لے کے آئے تھے. ہم ایسی بسز میں بیٹھے ہیں, ہم نے سفر کیا ہے. اچھا, میں آپ کے پاس آتا ہوں ذرا آخری میسیج لینے کے لیے. علی اکبر گجر بھائی, شاہین کی پرواز میں آپ نے کمٹمنٹ کیا تھا کہ جب آپ بلائیں گے گورنر نہال ہاشمی صاحب جو ہیں وہ حیدرآباد آئیں گے, تو سر یہ آپ کا کمٹمنٹ کب پورا ہو رہا ہے؟ کہیں نا دل کی بات شاہین. نہیں, میں انشاءاللہ ان سے بات کروں گا. گورنر صاحب سے آج میرے گئے تھے وہاں پہ, سجاول گئے ہوئے تھے آج. اچھا, سجاول تھے, ان کا وزٹ تھا وہاں پہ, اور وہاں سے واپس آئے تو حیدرآباد شاید نہیں گئے ہوں گے. میں ان سے بات کروں گا, جی ضرور حیدرآباد جائیں گے, آپ کے پاس آپ لائن اپ کر کے دوں گا, میں آپ کے ساتھ بالکل ضرور جائیں گے وہاں پہ. لیکن میں دونوں بھائی کی بات کو کر دوں. دیکھیں K4 کا جو انشاءاللہ 2026 میں کراچی تک پہنچ جائے گی. سر مجھے آپ سے میسج بھی لینا ہے, جلدی سے بات. جی, کراچی تک پہنچ جائے گی لائن, جو وہاں جو ہمارا پروجیکٹ ہے کراچی پہنچ جائے گا. کراچی سے آگے جو اس کو بڑھانا, پھر اس کے بعد 26 کے بعد انشاءاللہ آگے پانی کراچی کے مسائل کافی حد تک بہتر ہوں گے انشاءاللہ, جو آگے آنے والے وقت میں دسمبر 26 تک. تو آپ بھائی کو یہ میں بتانا چاہوں, لیکن مسئلوں کا حل تو آپ کو پکا نکالنا ہوگا, پکا نکالنا ہوگا. اور سر ٹول ٹیکس بھی کچھ کم کرا دیں. وزیر اعظم پاکستان سے میں شاہین کی پرواز سے گزارش کرتا ہوں کہ ریکویسٹ بھی کر رہا ہوں کہ ٹول ٹیکس بہت بڑھ گئے ہیں, کچھ کمی ہونی چاہیے. نہیں, اس میں کمی ہونی چاہیے, بالکل اس ٹول ٹیکس پہ کمی ہونی چاہیے. یہ بات ہم آگے آپ کی بتائیں گے. لیکن میں آپ کو یہ بھی ایک بات بتا دوں, کراچی کے لوگوں کو, سندھ کے لوگوں کو یہ بھی فیصلہ کرنا ہے, اگلے الیکشن میں کرنا ہے, جب بھی کرنا ہوگا. دیکھنے آپ پرفارمنس کی بنیاد پہ اگر کام ہم اچھا کر رہے ہیں وہاں پہ, ہم نے تو ایک رول ماڈل کے طور پہ پاکستانیوں کے لیے پاکستانیوں کے لیے, میں تو اسپیشلی سندھ والوں کے لیے میسج دیتا ہوں, کراچی والوں کو یہ میسج دیتا ہوں کہ کام کی بنیاد پہ ہم نے کسی لسانیت کی بات ہم نہیں کرتے, ہم قومیت کی بات نہیں کرتے, صوبائیت کی بات نہیں کرتے, مذہب میں فرقہ بندی کی بات نہیں کرتے. ہم صرف بات کرتے ہیں پاکستان کی بات کرتے ہیں. ہم اپنے بچوں کے بہتر فیوچر کی بات کرتے ہیں, اپنے آنے والی نسلوں کی بہتری کی کرتے ہیں, اپنے شہر اور صوبے کی بہتری کے لیے کرتے ہیں. لوگوں کو فیصلہ کرنا ہے کہ جو کام کی بنیاد پہ اگر مسلم لیگ نون نے ایز اے رول ماڈل پنجاب میں اچھا کام کیا ہے, تو سندھ والوں کو, کراچی والوں کو بھی
اس بات سے نکلنا ہوگا Thank کہ جو کام کرے اس کو آگے آنا چاہیے، ان کی سپورٹ کرنی چاہیے، ان کو آگے لے کے آئے تو آپ کے مسائل کراچی کے سندھ کے مسائل کو ہم حل کریں گے جس طرح سے وہاں پہ بہت شکریہ، لا اینڈ آرڈر سچویشن بھی ٹھیک کریں گے، پہلے ہم نے کی بھی ہے 2013 کے بعد مل کے کیا ہے، لیکن ہم انشاءاللہ مزید اس کو بہتر کریں گے. بہت شکریہ جی. میں چاہتا ہوں نعمان بھائی آپ بھی ایک چھوٹا سا میسج بس میرا میسج ویسے تو پورے کراچی والوں کے لیے ہے، اور کراچی جو ہے پورے پاکستان کا فائنینشیل کیپٹل ہے، وہ مایوس نہ ہوں، جدوجہد جاری رکھیں. ایک امپاورڈ لوکل گورنمنٹ سسٹم انشاءاللہ ان کے تمام مسائل کا حل ہے، جو کہ سارے ادارے جس میں سنکرونائز ہوں اور وہ ڈیلیور کریں. جی ریحان بھائی جلدی سے 10 سیکنڈ میں چھوٹا سا میسج. ویل جی، میرا پیغام ہے کہ میں آنریبل چیئرمین بلاول بھٹو صاحب پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے ان کے ویژن کے اوپر یہ میسج دے رہا ہوں کہ وی آر ورکنگ اینڈ انشاءاللہ تعالیٰ وی آر کمنگ اپ ود دا اسٹرانگ ڈیولپمنٹ اینڈ دا ویری بریلینٹ فیوچر آف سندھ. تھینک یو ویری مچ. بہت شکریہ ریحان صاحب، بہت شکریہ نعمان صاحب، بہت شکریہ علی اکبر بھائی. ناظرین آپ نے دیکھا شاہین کی پرواز، اپنے خوابوں کی پرواز جاری رکھے. انشاءاللہ نیکسٹ ویک سنڈے 11:05 پہ آپ کا میزبان پھر حاضر ہوگا. یہ تیرا پاکستان ہے، یہ میرا پاکستان ہے، اس پہ دل قربان، اس پہ جان بھی قربان ہے. پاکستان، پاک فوج، پاکستان عوام زندہ باد. زندہ باد.